बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तालीमात को फैलाने का ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसमें हम चाहते हैं कि हम अपने मुर्शद की तालीमात को हर उस बंदे तक पहुंचा दें जो इसका हकदार है या जिसको इसकी ज़रूरत है। चूँकि आजकल सोसाइटी में लोगों के पास बहुत सा पैसा है, लोगों के पास प्लाज़े हैं, लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिल रहा। वो अल्लाह से दूर हो चुके हैं, वो बंदों से दूर हो चुके हैं, वो अपने आप से भी दूर हो चुके हैं और वो अपने चाहने वालों से, अपने प्यारों से दूर हो चुके हैं। इंसान के अंदर खला पैदा हो चुका है और वो बड़ा परेशान है, बेचैन है, तकलीफ़ में है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे सुकून कहाँ से मिले, उसे चैन कहाँ से मिले। और हमारे मुर्शद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला ने उन इंसानों की हेल्प की है जो अल्लाह से दूर हो चुके हैं और अल्लाह के बंदों से मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं। हम सरकार के इल्म को प्रमोट करना चाहते हैं, आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक, अपने प्यारों तक जो नफ़रत की आग में जल रहे हैं और दूसरों से नफ़रत कर रहे हैं। हमारे मुर्शद की जो तालीमात में मेन तालीम थी वो ये थी कि माफ़ी दे दो, माफ़ कर दिए जाओगे। लिहाजा हमने इस सिलसिले के लिए एक अलहदा से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है अपने यूट्यूब चैनल आसान ज़िंदगी में, कतरा कतरा कुल्ज़ुम ऑडियो बुक के नाम से, जिसमें हम एक एक करके तमाम मज़ामीन सरकार के लिखे हुए कतरा कतरा कुल्ज़ुम में आपके सामने पेश करेंगे, बड़े ही सादा अंदाज में, आम फहम अंदाज में, और बग़ैर किसी म्यूज़िक की एडिशन के और बग़ैर किसी इको इफ़ेक्ट के, ताकि आपको आसानी से हमारी बात समझ आ सके और आपको अल्फाज की समझ आ सके, उनकी मानी की समझ आ सके और आपके मसाइल हल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कतरा कतरा कुल्ज़ुम किताब में से तक़र्रुब इलाही मज़मून आपके सामने पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई आसानी ज़रूर पैदा करेगा। हर मुक़र्रब जानता है कि तक़र्रुब इलाही की मंजिल एक लामहदूद सफ़र ही का नाम है। अगर तक़र्रुब इलाही किसी मुकाम का नाम है तो ये मुकाम बज़ाते खुद सफ़र में है। खालिक के साथ मखलूक का कुर्ब किसी फार्मूले का मोहताज नहीं। वैसे तो हर मखलूक अपने खालिक से मुतल्लक रहती है, लेकिन मुकर्रब का दर्जा उसके अपने फजल ही का नाम है। आज तक कोई इंसान ये नहीं बता सका कि वो कौन सी सिफ़ात या कौन सी सिफ़त है जो एक इंसान को पैगंबर बना देती है। हर पैगंबर साहिब सिफ़ात है, मासूम अनल ख़ता है, लेकिन उसका पैगंबर होना किसी सिफ़त या सिफ़ात का नतीजा नहीं, बल्कि सिफ़त या सिफ़ात का होना उसके पैगंबर होने का नतीजा ज़रूर हो सकता। मतलब ये कि मुकर्रब होने के लिए सिफ़ात का होना लाजमी तो है, लेकिन काफ़ी नहीं। किसी पैगंबर के मानने वाले में उस पैगंबर की सिफ़ात हो सकती हैं, लेकिन उन सिफ़ात के बावजूद साहिब मर्तबा कभी पैगंबर नहीं हो सकता। मुकर्रब का तकर्रर ज़ाते हक़ के अपने फ़ैसले का नाम है। इससे कतअन ये मुराद नहीं कि अल्लाह करीम किसी काफ़र या बागी को मुकर्रब बनाता है, बिल्कुल नहीं। अल्लाह किसी काफ़र को अगर मुकर्रब बनाना चाहे तो उसे पहले ईमान की दौलत अता फरमाता है। यही राज है कि किसी काफ़र के लिए तो दोज़ख का अज़ाब है, अल्लाह से दूरी है, और किसी काफ़र के लिए ईमान का सरमाया है। तकर्रब की मनाजिल हैं, साबकून के दर्जे हैं। इसी तरह जो माशरा अखलाकी तौर पर इन्हतात पजीर हो, बागी हो, उसे बिलअमूम तबाह कर दिया जाता है। लेकिन इस्लाम से कबल अरब का माशरा हर बुराई रखता था, तबाह होने के काबिल था, लेकिन अल्लाह ने अपने फजले बेपाया से उसे अपनी रहमत अता कर दी, बल्कि रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। बागी माशरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश, दूर रहने वालों को तकर्रब के मरसदे, बदनसीबों को खुश नसीबी की खिलअत, उसके काम वही जानता है। तकर्रब हासिल करने का अमल कोई अमल नहीं, ये फ़ज़ल का मुकाम है, उसकी रज़ा की बात है। उसकी रज़ा की बस क्या बात है, जो चाहे करे, जैसे करे, खालिक मुतलिक वो किसी के आगे जवाब दे तो नहीं।
وہ چاہے تو کسی کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے، چاہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور کبھی کبھی شان بے نیازی کسی کے اعمال یکسر ضائع کر دے۔ ابلیس حکم عدولی کرے تو اسے ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم قرار دے دیا جائے۔ آدم کسی حکم کے پابند نہ رہ سکیں تو انہیں خلافت عرضی کے سفر پر روانہ فرما دیا جائے۔ تقرب کی منزل عجب منزل ہے، تقرب الہی کے جلوے نارے نمرود میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ مصر کے بازار میں بکنے والا غلام کو ایسا مقرب بنا دیا جاتا ہے کہ اس کا قصہ احسن القصص بن کر رہ جاتا ہے۔ تقرب کی داستان کربلاؤں کا سفر طے کر سکتی ہے۔ تقرب کا فارمولہ شہید کے خون سے لکھا جاتا ہے۔ یتیم کے فاقوں سے تقرب کے نسخے مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہر ماننے والے مومن کے دل میں تقرب الہی کی خواہش موجود رہتی ہے۔ انسان عبادت کرتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کے قرب کی آرزو کرتا ہے، لیکن ہر مومن یکساں طور پر مقرب نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ خود ہی اولیاء اللہ کے نام سے منسوب کرتا ہے، ان کے لیے خوف اور حزن کی سختیاں ختم کر دی جاتی ہیں۔ کچھ مومنوں پر گردش زمان و مکاں کی منزل مسلط ہو جاتی ہے، وہ مومن ہیں لیکن مصائب و عذاب میں گھرے ہوئے، ان کے دل میں ایمان کا چراغ روشن رہتا ہے، لیکن حالات کے تیز طوفان ان پر حملہ آور رہتے ہیں۔ غریب کا یقین قائم رہے تو وہ مقرب ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی غریب اپنی غریبی سے اتنا ملغوب الحال ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ غریبی انسان کو جہاں قریب کرتی ہے وہاں اللہ سے دور بھی کرتی ہے۔ ایک مقرب کا حال کسی دوسرے مقرب پر کم ہی عیاں ہوتا ہے۔ تقرب ایک رمز کی طرح ہے جو محب اور محبوب میں ہوتی ہے۔ ایک مقرب کا مرتبہ دوسرے مقرب سے بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی مقرب اپنے تقرب سے خود بھی ناآشنا ہو سکتا ہے۔ انسان جب تقرب الہی کی منزل پر روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی تقرب کی دلیل ہے کہ وہ تقرب کی تلاش میں نکلا۔ تقرب کا متلاشی اپنے آپ کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کے کسی نہ کسی حصے میں تقرب کی تڑپ موجود ہے۔ وہ تڑپ ہی اس کے لیے تقرب کے راز فاش کرتی ہے۔ اگر انسان کی پیشانی میں تڑپ ہو تو اسے اللہ کا قرب سجدہ شوق میں میسر آئے گا۔ جبین شوق جب سجدوں سے سرفراز ہوتی ہے، انسان تقرب کی منزل طے کرتا ہے۔ ہر طالب کی جبین نیاز میں سجدوں کی تڑپ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے مالک کا قرب اپنی مشتاق نگاہی سے تلاش کرتے ہیں۔ وہ کاسہ چشم تمنا لے کر نکلتے ہیں اور نظاروں میں اپنے مالک کی جلوہ گری سے لطف اندوز ہو کر تقرب کے مدارج طے کرتے ہیں۔ حسن حقیقی کی جلوہ گاہ میں محویت کے مقام سے ان کا سفر اللہ شروع ہوتا ہے۔ دراصل سفر اللہ ہی سفر ما اللہ ہے۔ ایسے مقربوں کے لیے محبوب کا چہرہ خانہ کعبہ سے کم نہیں۔ دیدار حسن یار ہی ان کے لیے تقرب پروردگار کا سا درجہ رکھتا ہے۔ عشق محبوب اگر ان کی نماز کا امام نہ ہو تو وہ اپنی عبادت کو حجاب سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ محروم دیدار حقیقت کو اندھا ہی کہا گیا ہے۔ جس متلاشی کی سماعت بے تاب ہو اسے جلوہ حق کسی نغمے میں محسوس ہوگا۔ گوش مشتاق اس نغمے سے بھی آشنا ہوتا ہے جو بھی ساز میں ہو۔ یہی وہ مقرب ہیں جو ہر نغمے کو آواز دوست سمجھتے ہیں اور برحق سمجھتے ہیں۔ تقرب الہی کو اپنی عقل سے تلاش کرنے والا ایک لمبے سفر کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ سوال و جواب کی کٹھن راہوں سے مالک کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ وجوہات اور نتائج کی کڑیاں ملاتا ہوا سبب اولا تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ دریافت کر لیتا ہے کہ یہ کائنات وسیع و عریض کائنات عبث نہیں بنائی گئی، اس کا بنانے والا ضرور ہے اور وہی فاطر حقیقی ہے۔ ان کی تلاش کا مدعا ہوتا ہے۔ صاحب عقل پر جب اسرار فاش ہوتے ہیں تو وہ عالم تحیر میں پہنچ کر مقرب کا درجہ پا لیتا ہے۔ اس کی عقل سلیم بن جاتی ہے۔ وہ آخری سوال کا آخری جواب دریافت کر لیتا ہے۔ یہی تقرب کی منزل ہے۔ کٹھن ہے لیکن ہے۔
تقرب الہی کے مختلف ذرائع اپنی اپنی جگہ پر مستند اور معتبر ہیں، لیکن تقرب الہی کا آسان ترین راستہ کسی کے فیض نظر سے ملتا ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کو مولانا روم بنانے والی نگاہ تبریز رحمۃ اللہ کی نگاہ ہے۔ رہبر کامل اپنے مرید باصفا پر راز حقیقت آشکار کرتا ہے، اسے تقرب الہی کی منزلیں عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے پیر کامل کو بھی کبھی کبھی صورت ذل الہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی طرف چلنے والوں کو جب وسیلہ ملتا ہے وہ آسودہ منزل ہو جاتے۔ رہبر طالب کے دل میں محبت کے چراغ روشن کر کے اسے اطاعت اور عبادت کی اصلیت سے متعارف کراتا ہے، اور یوں طالب تقرب الہی کی خلعت سے سرفراز ہوتا ہے۔ مقربین حق کی شناخت کے لیے بھی کوئی فارمولہ نہیں۔ وہ لوگ عام طالبین سے مختلف ضرور ہوتے ہیں، وہ عبادت تو خیر کرتے ہی ہیں، عبادت کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب آقا کے کسی فعل پر کوئی تنقید نہیں کرتے، انہی مخلوق سے کوئی بھی گلہ نہیں ہوتا۔ وہ حاصل کی بجائے اثار کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ وہ محبوب کے ہر ستم کو کرم ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جلووں کے متلاشی اور پیاسے ہوتے ہیں۔ وہ حیرت کی وادیوں میں سرگرداں رہتے ہیں، انہیں ہر طرف حسن و جمال ہی نظر آتا ہے۔ مقربین غصہ، حسد، کینہ، لالچ اور نفرت سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے بے ضرر ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سب کے لیے منفعت بخش ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے ضرور نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ وہ دنیا کی محبت سے آزاد ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ شہرت، مرتبے اور دولت کے حجابات سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ وہ نیند پر بیداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا سرمایہ عشرت پرویز کی بجائے غم فرہاد ہے۔ وہ قطرے میں سمندر کی جلوہ گری دیکھتے ہیں۔ وہ ہر ابتلا میں بھی ثنا کرتے ہیں۔ وہ صابر ہیں، شاکر ہیں۔ وہ احسان و عدل کے مقامات سے آشنا کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ہجوم میں بھی ہوں تو اکیلے ہیں، تنہا بھی ہوں تو ان کے پاس ہجوم خیال کے میلے ہیں۔ مقربین بس مقربین ہیں، ان کی شناخت کا کوئی فارمولہ نہیں۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔ کوئی طالب دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ بہرحال خالق کے تقرب کی راہیں خالق کی ذات کی طرح لامحدود ہیں۔ تقرب الہی کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ خدمت خلق ہے۔ جب تک انسان مقرب نہ ہو مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر سکتا، مخلوق خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ ہر مقرب الہی مخلوق کا خادم و محسن ہوگا۔ جو انسان سب سے زیادہ مقرب الہی ہے وہی انسان تمام مخلوق کے لیے رحمت مجسم ہے۔ رب العالمین کے عظیم مقرب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ایک طرف تو اللہ کے انتہائی قریب ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے انتہائی شفیق ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ کریم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کے الفاظ استعمال فرمائے۔ آپ کا تقرب سب سے زیادہ اس حد تک کہ دنیا کے تمام مقربوں کو اسی در سے تقرب الہی کا شعور عطا ہوتا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اسے تقرب الہی کی منزلیں میسر آتی ہیں۔ جس پر اللہ مہربان ہو اسے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت و سعادت عطا ہوتی ہے۔ تقرب الہی دراصل تقرب محبوب خدا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو وہ اللہ کے قریب، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو وہ تقرب الہی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم۔ اس پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بند، اس پر تقرب خدا بند۔ جزاک اللہ۔